बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे जो अमेरिका दावेदार था मैं सुपर पावर हूं और इसराइल ने मिलकर जो ईरान पर हमला किया, कम व बेशतर 35वां 36वां दिन है। वो ईरान को तो बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपने कई जहाज और अपने पायलट से हाथ धो बैठा। ईरान पर हमले करने वाले अमेरिका और इसराइल, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपने मुल्क में ही सवालिया निशान बन गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद की जा रही है, रजीम चेंज से शुरू होकर एटमी ताकत बनने तक के मुतजाद बयानात। अब ये हालत है कि अमेरिका के 3 जहाज पिछले 48 घंटों में 3 से 5 जहाज ईरानी गिराने का दावा कर रहे हैं। एक पायलट, 2 पायलट होते थे, एक को रेस्क्यू किया कर लिया गया। अब कुछ ईरानी मीडिया कह रहा है एक पायलट उनके पास है, जबकि अमेरिका के जंगजू त्यारे उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो 3 दफा ईरान को धमकियां दे चुका कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, 5 दिन का अल्टीमेटम है, 10 दिन का अल्टीमेटम है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसने ईरान पर और उनकी एटमी तनसीबात से लेके उनकी सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान में इनकलाब, उनकी अवाम, उनके स्कूल, उनके हस्पताल, उनकी प्राइवेट रिहाइश गाहों को हमला किया, उनको तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। अब ये हालात आ गए हैं कि वही अमेरिका बहर हुर्मुज़ पर, जो ईरान के कब्जे में है, समुद्री रास्ता जहां से तेल की तरसील और दीगर अशिया हुर्दकी होती है, उसके आगे बेबस लाचार है। यहां तक अमेरिका की हमाकत है कि अमेरिका जहाज जो F-15 था, लेटेस्ट जंगी त्यारे थे, जिसके बारे में उसे घमंड था कि उसे कोई रडार कैच नहीं कर सकता। ईरान की फौज ने, पाकिस्तान ने इनकलाब को, वो अमेरिका जिसे कह रहा दुनिया का कोई रडार नहीं कर सकता, वो भी ईरानी फौज के निशाने पर मारा गया। और अब वो अहमकों की तरह धमकियां दे रहा है। नाज़रीन, ये बात काबिल हैरत है कि अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनकी फॉक्स न्यूज, उनका दीगर मीडिया के झूठों के अंबार लगा दिए हैं। लेकिन जितनी तनकीद अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही आर्मी चीफ को, अपने ही कई जर्नलों को, कोई ओहदेदारों को जो ईरान की रजीम चेंज करना चाहता था, उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर दिया। और अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो अमेरिकन एक्सपर्ट जो अमेरिकी अमूर पर नजर रखते हैं, उनके ऑथर्स हैं, उनके प्रोफेसर हैं, उनकी सीआईए के, उनके रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक, वो कहते हैं कि ट्रंप की आइंदा जो इलेक्शन है उसमें शिकस्त वादिया नजर आती है। अब शायद अमेरिका को एहसास हुआ कि उसने नेतन्याहू की दोस्ती में आकर, जिसे अमेरिकन एक्सपर्ट कहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट जो सीआईए के, उनकी फौज के हैं, उनके मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स के सरबराह हैं, प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं नेतन्याहू इसराइल ने अरसा दराज से, पिछले 25-30 सालों से अमेरिका के मुख्तलिफ सदूर को, हुक्मरानों को कायल करने की कोशिश की। इसराइल पर, ईरान पर हमला करो, 24 घंटों में रजीम चेंज हो जाएगी, 3 दिनों में हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो अमेरिका का नुकसान कर दिया जो तारीख नहीं कर सकी, बल्कि पूरी दुनिया को जंग के एक ऐसे दहाने पे खड़ा कर दिया कि पूरी मुल्क, दुनिया के ममालिक की तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों में, जो इकॉनमी में बहुत मजबूत थे, हजकोले खाने लगे। पाकिस्तान तो वैसे ही गिरा गिराया है, उससे तो अब हमारे दरेना दोस्त इस्लामी मुल्क यूएई ने भी अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। जो वो शराइत रख रहा था, वो शायद
پاکستان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پاکستان نے بہت بہتر رول ادا کیا۔ پاکستان نے اس جنگ کے خاتمے کے لیے ترکی نے، مصر نے، دیگر ممالک نے کیا، اور اس پر ایران، 4 ممالک کے پاکستان میں اجلاس بھی ہوئے وزیر خارجہ کے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آئے، دبئی کے بھی آئے، دیگر ممالک کے بھی آئے، لیکن امریکہ کی ہٹ درمی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی 10 شرائط، جو امریکہ کا یورپی یونین ہو، یو این او ہو، ایران کے، امریکہ کے سابق دوست ممالک، انہوں نے کہا یہ تو بل شٹ ہے، ان پر تو امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی پر امریکہ کے وال اسٹریٹ جرنل اور دیگر میڈیا نے خبر لگائی کہ ایران نے پاکستان آنے سے یا اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا، جس پر ایران کے وزیر نے، عباس رکھجی نے کہا کہ وہ پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے کہا لیکن ہم جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کی، اس کا پرماننٹ حل چاہتے ہیں۔ اگر امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے تو حملے بند کرے، اس کے بعد بات چیت ہوگی، اور امریکہ نے اسے بڑھا چڑھا کے بڑھایا۔ لیکن جب عباس ارکچی نے، ایرانی وزیر نے، ذمہ دار نے یہ دیا، تو اس سے پتہ چل گیا کہ امریکہ صرف اپنے طیاروں سے، میزائلوں سے، اپنے پائلٹوں سے، اپنی فضائیہ سے، اپنی بحریہ سے جنگ ہارنے کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے میں بھی جنگ ہار گیا ہے۔ اور آج ان کے ہی اکاؤنٹ سے، عباس ارکچی سے یہ بات ہے کہ امریکہ اپنے پیشن لوز کر چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت متنازع ترین گفتگو کر رہا ہے وائٹ ہاؤس میں۔ امریکن میڈیا کے مطابق انہیں بریفنگ دی گئی کہ بحیرہ ہرمز کو کھلوانا اب ہمارے لیے ممکن نہیں۔ 35 روز ہو گئے ہیں جس طرح ایران نے جوابی حملے اسرائیل، نیتن یاہو کی رہائش گاہ، موساد کے سربراہ کی رہائش گاہ اور دیگر اہم توانائی کے لوگوں کیا ہے۔ اس کے بعد جو خلیجی ممالک میں، جو کویت میں ان کی بیس تھی، یو اے میں ان کی بیس تھی، سعودی عرب میں تھی، بحرین کے تھی، اس کو نشانہ بنایا۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایران نے اس جنگ کی عرصہ تیاری کی ہے اور یہ جنگ ہفتوں مہینے لڑ سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے۔ ناظرین، امریکہ کے ایک سابق ریٹائرڈ جرنیل نے، جو امریکن کی فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا، اور ایک پروفیسر نے لکھا ہے کہ امریکہ کی ایک چال تھی کہ مذاکرات کے نام پر ایران کو انگیج کرتا، پھر جب ان کی قیادت باہر نکلتی، ان کی فوجی قیادت، پاسدار انقلاب کے نکلتے، ان کی سیاسی قیادت نکلتی، اور پھر انہیں نشانہ بناتے، جس پر ایران نے واشگاف لفظوں میں، ایران کے پریزیڈنٹ مسعود نے کہا کہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں جنگ بندی کے لیے آرمی گارنٹی دی جائے، جسے چین اور رشیا کی باتیں کی جا رہی تھی اور پاکستان کے ثالثی کردار کو بھی سراہا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ امریکہ اور یہ نیتن یاہو اسرائیل کو بھی تباہ کر چکا ہے۔ 70% ایران پہ ٹنوں کے حساب سے ہر شہر میں بارود گرائے گئے، اللہ معاف کرے۔ ایرانی حملوں میں تمام یو این اے ممالک ہو، آسٹریلیا ہو، دیگر ممالک ہو، برطانیہ ہو، انہوں نے ایران پر امریکی حملوں کو جنگی قوانین جو کالجوں پر کیے گئے، اسکولوں پر کیے گئے، لائبریریوں پر کیے گئے، رہائشی عمارتوں پر، اسے جنگی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرم قرار دیا ہے۔ لیکن امریکہ نے اپنی شکست قبول کرنے کی بجائے اس جنگ کو طول دیتا جا رہا ہے، جبکہ ایران نے بحیرہ ہرمز پر جنہوں نے امریکہ کو ایئر بیس نہیں دی، ان تمام ممالک کو اپنی تیل کی اور اشیاء خوردن کی، جس میں گندم ہو، خوراک ہو، لے جانے کی اجازت دے دی ہے، ماں سوائے ان ممالک کے جنہوں نے امریکہ کو بیچ دیا۔ اور یہ ایران کی ایک کامیابی ہے جس پر 40 سال سے سینکشن لگی ہوئی تھی، جو دنیا میں لیٹسٹ کہیں بزنس نہیں کر سکتا تھا، ان کے لوگوں کو پڑھائی کرنے نہیں دی جاتی تھی، ان کی تیاری نہیں کی جاتی تھی، ان کو ترقی میں ہر مشکل ڈالی جا رہی تھی۔ اس ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ قوم ایک ہے، اور ہزاروں شہادتوں کے بعد بھی ان کا جذبہ، ان کا مقصد زیادہ توانا لگتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے جاپان سمیت اسپین، آسٹریلیا
اور دیگر ممالک کو بھی بحیرہ ہرمز سے اپنے جہاز نکلنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ تل ابیب گزشتہ 48 گھنٹوں میں تل ابیب اور امریکہ کے اتحادی ممالک میں جہاں امریکن بیس ہے، انہیں تابڑ توڑ حملوں سے ایسا ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے کہ اب پوری دنیا کہہ چکی ہے کہ امریکہ کو یہ جنگ بند کر دینی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایران انٹرنیشنل گارنٹیاں مانگ رہا ہے۔ کیا ایران دے گا؟ ابنائے ہرمز پر اس وقت پاکستان کے جھنڈے لگا کے 12 جہاز نکالیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پھر پاکستان میں تیل کی قیمتیں پہاڑ سے اونچی، آسمان سے اونچی کیوں ہو گئی؟ 150 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، 164 یا 65، 80 روپے کم کر کے کہتے ہیں کہ اپنی شہرت لیتے ہیں کہ ہم عوامی ہمدرد ہیں۔ اور تم کیسے عوام کے ہمدرد ہو؟ عوام کو جینے کا بنیادی حق ہی تم نے چھین لیا، ضرورت زندگی اس کی ختم کر دی۔ آپ نے کہتے ہو کہ ہمیں عوام کا درد ہے۔ عوام کا درد ہوتا تو 8 فروری 2024 کو الیکشن میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی واضح اکثریت نے اڈیالہ جیل میں بند پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ آپ نے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا۔ عدالتوں میں جو انصاف کی رمق تھوڑی سی باقی تھی، 26ویں اور 27ویں ترمیم میں وہ ختم کر دیا اور 28ویں ترمیم لانا چاہ رہے ہو۔ آپ کس طرح یہ موجودہ حکمران عوام کی بات کرتی ہے جو عوام کو پرامن احتجاج کی حق نہیں دیتی؟ کس طرح کرتی ہے جو ہزارے رائے پر قدغن لگاتی ہے؟ وہ جو عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں دی جاتی۔ اب جو سے عمران پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم 7 اپریل کو لیاقت بعد میں جلسہ کا، اس کی ابھی تک اجازت نہیں دی۔ اب علیمہ خان کی ہدایت پر ان کی پارٹی کے 10,000 لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اب یہ پی ٹی آئی کا امتحان ہوگا، خصوصاً لیڈرشپ کا۔ سیل افریدی نے تو عید سے رمضان کے درمیان کہا تھا کہ یہ کنٹینر تیار ہے، میں جاؤں گا اور عمران خان آئے گا یا میں مروں گا، لیکن وہ کنٹینر کی ابھی تک جو ممبر سازی ہے یا پارٹی سازی ہے، نام نہیں دیا جا رہا۔ آپ کو یہ ریائی فورس بنانے کی ضرورت ہے، طریقے انصاف جدوجہد کریں انصاف کے حصول کے لیے، ظلم کے خلاف کے لیے۔ کیا طریقے انصاف کے کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں؟ بادی نظر میں ایسا لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کے خلاف اتنی انتقامی کارروائیاں ہوئی کہ ادھر خوف کا بت بن چکا ہے۔ یہ خوف کا بت ایک دن ٹوٹے گا اور ٹوٹے گا۔ حکومت کے اس ڈرامے کو عوام نے احتجاج میں فیل کر دیا کہ 137 یا اس سے زیادہ قیمت بڑھا کے 80 روپے بڑھا کے پھر 57 روپے قیمت بڑھائی، 57 روپے ایک بڑھائی اور 8 روپے ایک بڑھائی، اور کم و بیشتر 150 روپے کے قریب، 135-40 روپے کے قریب انہوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے تیل کی، جس سے کرایوں میں، ٹریول میں، کسان کے گندم میں ایسا مہنگائی کا طوفان آیا کہ پاکستان سیخ پا ہو چکا ہے، عوام سیخ پا ہے۔ لیکن حکومت کا خوف انصاف کے راستے میں رکاوٹ اور جمہوریت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ ایسے میں جب پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے اور ملک میں انتقامی کارروائیوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے کسی کی بھی سیاسی جماعت ہو۔ سیاسی جماعتوں کا کام ہی حکمرانی کرنا ہے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو۔ لیکن 2 روپے کی پیٹرول کی قیمت پر اضافے پر شور ڈالنے والوں کو ڈوب سے مر جانا چاہیے کہ یار عمران خان لوٹ کے کھا گیا یا فلاں لوٹ کے کھا گیا۔ آج 150 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور تم خاموش ہو، سوا تم قتل کرو کہ کرامات کرو۔ خیر ناظرین، جنگ کا آخری بتاتے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی F-15 جنگی طیارہ تباہ کر دیا ہے۔ امریکی A-30 طیارہ جنگی مار گرایا ہے۔ امریکی بوئنگ ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا ہے۔ دوسرا امریکی ریسکیو ہیلی کاپٹر جزوی تباہ، ایک پائلٹ امریکہ کی طویل میں، جبکہ ایران کی طویل میں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو آج کل دراصل امریکن میڈیا اپنی مرضی کی خبریں دے رہا ہے، ایرانی میڈیا اپنی خبریں دے رہا ہے، اس میں سچ و جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں تو ان کے دعوے کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ ناظرین، ایرانی جنرل سٹاف آف آرمڈ فورسز کے ترجمان نے یہاں تک کہا ہے کہ جنرل شکارچی
کہتے ہیں کہ ایران کی اسٹریٹجیکل امریکیوں کو مغربی ایشیا سے باہر نکالنا ہے، اب نائے ہرمز امریکیوں اور اسرائیلیوں کے لیے بند رہے گا۔ ایرانی جنرل کا اعلان کہ امریکی اتحادیوں کے لیے بحیرہ ہرمز میں کوئی گنجائش نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف میں نے آپ کو گزارش کی تھی سٹارٹ میں کہ آج کے ویلاگ میں اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے دیجئے گا، پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، حکومت کی انتقامی کارروائیاں، عالمی سطح کے بدلتے صورتحال، امریکہ جو سپر پاور تھا اب سپر پاور کا پلگ نکل گیا ہے، ایران جس پر 40 سال سے سینکشن تھی، اس کا مقابلہ، کیا قوم کا ایک ہونا ضروری نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں صحیح رکھا ہے؟ اس میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا۔ کیا پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں؟ اظہار رائے کا حق ہے؟ کیا سول سوسائٹی کو ان کے انسانی حقوق مل رہے ہیں یا پامالی کرے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت ایسی ہے جیسے میلے میں گواچی گاں۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری کیرولین لیوڈ نے تصدیق کی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مارے گرائے گئے امریکی طیاروں سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق عملے کی تلاش یعنی کہ پائلٹ کی تلاش جاری ہے، جبکہ اب تک ایک رکن کو ریسکیو کرنے کا دعویٰ امریکن میڈیا کر رہا ہے، اور بی بی سی میں ویریفائی نے اس ویڈیو کی تصدیق کی کہ ہم دوسرا جو غالباً ان کے پہاڑی علاقوں میں گرا اسے ایران بھی تلاش کر رہا ہے اور امریکہ بھی۔ اب امریکہ جو اپنے آپ کو ناقابل شکست کہتا تھا، جو کہتا تھا ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اس کی پاسداران نے انقلاب فوج ختم کر دی، آج اپنا پائلٹ ڈھونڈنے کے لیے امریکہ کی پہاڑ چھان رہا ہے، ایران کے پہاڑ چھان رہا ہے، لیکن ایران نے جو 70% اس کے پلوں کو، برجوں کو، توانائی کو توانایا، اس کے تابڑتوڑ حملوں نے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا تکبر ملیا میٹ کر دیا ہے۔ ایران میں گرنے والے طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر ایران نے بڑا انعام رکھ دیا ہے، کہ جب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے اس وقت امریکن پائلٹ اپنی ہاتھ میں لے لیا، جیسے پاکستان کے پاس ابھی نندن تھا ویسے ان کے پاس ہے۔ ناظرین، دوسری طرف کیا اس منگل کو یعنی کہ عمران خان سے ملاقات کرائی دی جائے گی؟ یو اے ای نے اپنے پیسے مانگ لیے، امریکہ کی اور اسرائیل کی ایران پر حملے کے بعد ان کی ناکامیوں میں اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف اگلی حکومت اس کا وزیر اعظم بننا ناممکن ہے۔ اس کے جرائم کی داستان اتنی طویل ہے کہ اس کا ملک میں بچنا مشکل ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اب امریکن ٹرمپ نے کہا ہے ایران کے پاس اب صرف، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 48 گھنٹے ہیں کسی معاہدے پر پہنچے یا آبنائے حرمت کھولنے کے لیے، ورنہ ان کی قیادت ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یہ ہم کے دھمکی لے اب کے مار، وہ جتنی دفعہ یہ کہتا ہے اتنی دفعہ ایرانی میزائل، ایرانی ڈرون اسرائیل کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی فوج کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی موساد کو نشانہ بناتے ہیں، نیتن یاہو کی رہائش گاہوں کو نشانہ بناتے ہیں، خلیجی ممالک میں بیس کو بناتے ہیں۔ لیکن یہ شکر ہے کہ امریکہ کی بھرپور سازش کے باوجود اسلامی ممالک آپس میں ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوئے، جس میں سعودی عرب اور پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ ایران کے صدر نے امریکہ کی وال اسٹریٹ جرنل، بی بی سی اور دیگر میڈیا نے جو خبریں دی تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا پاکستان آنے کا، اس پر عباس کرچئی کا بیان، ٹویٹر پہ پیغام یقیناً امریکن میڈیا کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف مارکو روبیو امریکہ کے پوسٹ امریکہ میں رہنے والے ان غیر ملکیوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ ایران کی کھل کر سپورٹ اور امریکہ کے جنگی جنون زیر معادلہ خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات ایئر پروگرام کرنے والے ہمارے دوست 10 بجے کے محمد مالک ہیں۔ کیا یو اے میں پراپرٹی میں جو دنیا بھر کے انویسٹر آئے تھے، رشیا کے، پاکستان کے سب سے زیادہ لوگ گئے تھے، کیا آنے والے دنوں میں اس جنگ کو جلد بند ہو کر دنیا کو امن لانا ہوگا؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ عمران خان ایک توانا واد ہے جسے جیل میں رکھ کر حکومت انٹرنیشنل پالیسیوں کا
مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ دوسری طرف ناظرین ایک بات یاد رکھ لیں، پاکستان میں اس تیل کی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی لگژری لائف، ان کے پروٹوکول میں چلنے والی 40 گاڑیاں، ایک ایک افسر کے گھر میں 10 گاڑیاں، انہیں ختم کرنا ہوگا۔ ملک کو، اکانومی کو کھڑا کرنا ہوگا۔ ہمیں ملکی مفاد کی طرف دیکھنا ہوگا۔ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔